मौत कभी दरवाज़ा नहीं खटखटाती, मौत कभी आकर नहीं पूछती कि तैयार हो या नहीं, बस वो आ जाती है। कभी बिस्तर पर, कभी सड़क पर, कभी नमाज में, कभी किसी गुनाह में। फ़र्क बस इतना है कि कौन किस हाल में मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अत-तकवीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फ़ितनतिहिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात, याद मौत। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़िंदगी में हमें एक रात इशा की नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद आप खड़े हुए और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये जो रात है, इस रात के 100 साल पूरे होने तक जो लोग इस वक्त ज़मीन में मौजूद हैं, उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। ये बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 601 है। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई क़यामत की तारीख नहीं बताई थी, बल्कि इंसान को उसकी फ़ानियत यानी मौत के यकीनी होने की तरफ मुतवज्जो दिलाया था। इसका मतलब ये है कि हर ज़माने के लोग एक मिक़दार वक्त तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई भी बाकी नहीं रहता। तो जो लोग आज हैं, जो लोग टुडे हैं, आज अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, चाहे वो हमारे बाप, भाई, बहन कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो। लेकिन एक वक़्त आएगा, जो अगला दिन होगा, जो आने वाला वक़्त होगा यानी टुमारो होगा, तो सब लोग अपने-अपने कब्रों में पड़े होंगे, आज से करीब 100 साल के बाद। तो हर ज़माने के जो लोग होते हैं, वो एक मुकर्रर वक़्त तक दुनिया में रहते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं, अपने आमालों को कमा करके। कोई भी बाकी नहीं रहता। जो आज ज़िंदा हैं, वो 100 साल के भी बाद दुनिया से रुखसत हो जाएँगे। तो मौत कभी दरवाज़ा नहीं खटखटाती, मौत कभी आकर नहीं पूछती कि तैयार हो या नहीं, बस वो आ जाती है। कभी बिस्तर पर, कभी सड़क पर, कभी नमाज में, कभी गुनाह में। फ़र्क बस इतना है कि कौन किस हाल में मिलेगा। मौत का फरिश्ता हमेशा हमारे दरवाजे पर खड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मौत के फरिश्ते, जब तू जान लेने आता है, क्या हर इंसान को देखता है? उसने कहा, हर सुबह मैं हर जिंदा इंसान के चेहरे को देखता हूँ कि किसका नाम आज लिखना है। हमारी हर सांस एक कदम मौत की तरफ है। हम हर सांस के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मौत दूर नहीं है, बस एक कदम बस दूर है। तो बस एक आहट है कि बस वो मौत क्या है, आनी है। और बस जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो बस थोड़ी-सी ज़िंदगी है। तो जो मर गए, वो भी कभी ज़िंदा हुआ करते थे। वो भी हमारी ही तरह हँसते थे, दौड़ते थे, बिज़ी रहते थे, लेकिन आज वो मनोटन मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं और कुछ के तो नामोनिशान भी गायब हो चुके हैं। तो कब्र जो है ना, वो उसके साथ में कोई नहीं रहता, यानी कब्र में इंसान तन्हा ही जाता है। कब्र में साथ कोई नहीं जाता, ना माँ जाती है, ना बाप, ना दोस्त, ना सगे भाई-बहन, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने-अपने आमाल।
تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت دیکھیں، زاد آخرت میں ایک پیارا سا عمل ہے، ذکر ہے، جس کو پڑھنے سے بہت ساری نیکیاں ہیں۔ حضرت ہانی رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے، کیونکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور کمزور ہو گئی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ یہ لگام اور کاٹھی سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے، 100 اونٹ سے بہتر ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث 3810 اس کا نمبر ہے۔ تو بہت ہی پیارا سا عمل ہے اور بہت ڈھیر سارا اس کا اجر ہے، تو ضرور اپنے اذکار میں اس کو شامل کریں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ آیت 2 اور 3 دیکھیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انقدرت، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ سُيِّرَت، چلا دیے جائیں گے۔ آیت 4۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عطلت، بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ آیت 5 اور 6۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَت، بھڑکا دیے جائیں گے۔ آیت 7، 8، 9 دیکھیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب جانیں زُوِّجَت، جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سئلت، پوچھی جائے گی۔ بِأَيِّ ذنبٍ، با وجہ کس گناہ کے، قتلت، وہ ماری گئی۔ آیت 10 دیکھیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب اعمال نامے نشرت، پھیلا دیے جائیں گے۔ آیت 11، 12۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کشطت، اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِّرَت، بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت اُزْلِفَت، قریب لائی جائے گی۔ آیت 14 اور 15۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گا ہر نفس، ما احضرت، کیا اس نے حاضر کیا۔ فلا، پس نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، پیچھے ہٹنے والے کی۔ آیت 16 اور 17۔ الجواری، چلنے والے کی، الکنس، چھپ جانے والے کی۔ واللیلی، اور رات کی، اذا عسعس، جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ آیت 18 اور 19 دیکھیں۔ والصبح، اور صبح کی، اذا تنفس، جب وہ سانس لیتی ہے۔ انہو، بے شک وہ، لقول، یقیناً قول ہے، رسول کریم، ایک پیغمبر معزز کا، ذی قوت، جو قوت والے ہیں، عندہ، نزدیک، ذی العرشی، عرش والے کے، مکین، بلند مرتبہ کے، بلند مرتبہ ہیں۔ آیت 21۔ مطاعن، اطاعت کیا جاتے ہیں، ثم، وہاں، امین، امانت دار ہیں۔ آیت 22 اور 23 دیکھیں۔ وما صاحبکم، اور نہیں تمہارے ساتھی، بمجنون، کوئی مجنون۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، رآہ، اس نے دیکھا اسے، بالافق، آسمان کے کنارے پر، المبین، کھلے۔ آیت 24 اور 25 دیکھیں۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، علی الغیب، غیب پر، بِضَنِین، ہرگز بخیل۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بقول، قول شیطان الرجیم، شیطان مردود کا۔ آیت 26۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر جا رہے ہو تم۔ آیت 27 اور 28۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، ذکر، ایک نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے، منکم، تم میں سے، ان یستقیم، یہ کہ وہ سیدھا چلے۔
آیت 29، وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر، ان یہ کہ یشاء اللہ، چاہے اللہ تعالی، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سورہ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل سورہ تکویر مکی صورت ہے، اس میں کل 29 آیات ہیں۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کی دعوت مکہ میں تھی اور مسلمان بہت تھوڑے سے تعداد میں کم اور کمزور تھے۔ التکویر جو لفظ ہے، اس کی پہلی آیت اذا الشمس کوبرت، کوبرت لفظ سے تکویر لفظ لیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں، تکویر کے معنی ہوتے ہیں لپیٹ دینا، سمیٹ لینا۔ اس صورت کا بنیادی موضوع قیامت ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو 2 مراحل پیش آئیں گے۔ پہلا مرحلہ، دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا، یعنی یہ پوری کائنات ختم کر دی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورے میں قیامت کے دن پیش آنے والی حیرت انگیز اور خوفناک تبدیلیوں کو بڑے اثر انداز اور عبرتناک انداز میں بیان فرمایا ہے، جیسے سورج کا لپیٹا جانا، ستاروں کا گر پڑنا، پہاڑوں کا چلایا جانا، دریا کا بھڑکایا جانا، جانوروں کا اکٹھا ہونا اور انسان کے اعمال نامے کی پیشی۔ اس کے بعد بتایا کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کے انجام سے روبرو کرایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے، اور غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کا بھی ذکر فرمایا۔ ان صورتوں میں قیامت کے منظر کو بہت واضح اور تیز لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، جسے پڑھ کر انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا جو نمبر تھا وہ مسند احمد کی حدیث نمبر 4860 ہے۔ ان صورتوں میں قیامت کے منظر اس طرح بیان ہوئے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا بہترین ذریعہ بتایا۔ جب انسان کو محسوس ہو جائے گا نا کہ قیامت بالکل واضح ہے اور اس دن یہ ہونے والا ہے نا، تو انسان اپنی دنیا کی زندگی میں اس قیامت کے دن کے لیے تیاریاں کرے گا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا۔ آیت دیکھیں، آیت 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کوورت، اور جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کوورت جو لفظ آیا ہے، یہ کاف واو را سے نکلا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ کاف واو را ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹ دینا، جیسے عربی میں امامہ کو سر پر لپیٹتے ہیں، اور اس کو امامہ کو لپیٹتے وقت کہا جاتا ہے قوارہ الامامہ۔ سورج کو امامہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح امامہ ایک لمبا جو کپڑا ہوتا ہے سر کے ارد گرد لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کی روشنی آج پوری دنیا میں اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن یہی پھیلی ہوئی روشنی سورج پر لپیٹ دی جائے گی، یعنی اس کا پھیلنا رک جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا، بے قدر ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے سورج کا حقیقی عظمت اور کتنا اس کا جو بڑائی ہے کتنی ہے؟ سورج کا حجم اتنا بڑا ہے کہ اس میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ یہ ہماری دنیا سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اس لیے چھوٹا دکھتا ہے۔ روزانہ یہ زمین کو 174 کوادریلین واٹس کی انرجی دیتا ہے۔ یہ انرجی انسانی ضرورت سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ اسی سے سمندر ابلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، زندگی زندہ ہے، مگر جب اللہ کا حکم ہوگا یہی سورج بے نور اور بے بس بنا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اس وقت نا ایسا اعلان ہوگا کہ دنیاوی نظام اب ختم ہو رہا ہے، جس سورج سے دن کی روشنی حرکت زندگی کا تعلق تھا اب وہ ہی ختم ہو جائے گا۔
آپ سوچیں کہ اگر سورج جیسا عظیم، روشن اور ضروری وجود بھی اللہ کے حکم سے بے نور ہو سکتا ہے نا، تو جو انسان ہے نا اس کی طاقت، شہرت، دولت، ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چمک ایک دن بجھنے والی ہے، سورج کی بھی روشنی بھی، اور پھر انسانوں کی کامیابیاں بھی۔ حکومت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہوگی، نہ سورج کو اختیار رہے گا اور نہ چاند کو اور نہ ہی کسی انسانوں کو۔ اور پھر جو سورج ہے نا اس کو ختم کیا جائے گا، چاند کو بھی ختم کیا جائے گا، تو دراصل ان کی عبادتیں ہوتی تھی، تو اسی لیے ان کو ختم کیا جائے گا۔ دنیا میں جن جن کی عبادت کی جاتی تھی، قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 99 اور 98 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تم ہی لوگ اس میں داخل کیے جاؤ گے۔ آیت 99 ہے، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور یہ سب ہمیشہ اسی میں رہنے والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جن جن چیزوں کی، مخلوق کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ بھی، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی۔ اگر یہ لوگ بھی اپنی عبادت سے راضی ہوتے تو یہ بھی جہنم میں ڈال دیے جاتے۔ تو کیا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری روشنی باقی بچے گی اس دن، قیامت کے دن، یا ہم بھی اس اندھیروں کا حصہ بن جائیں گے؟ تو اگر ہماری زندگی بھی سورج کی طرح صرف اور صرف دنیا کو روشنی دینے میں ہی گزر رہی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے بغیر ہے ہماری زندگی، تو اس دن ہم بھی بے نور کر دیے جائیں گے۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو روشنی جو دی ہے وہ توحید سے اور عبادت سے اور صدقہ سے اور سیرت سے اور اخلاق سے بھر دیا، اگر ہماری جو روشنی ہے دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے میں لگ رہی ہے نا، اگر ہماری زبان قرآن کی تلاوت، ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کرنے سے اور دل کی اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھری پڑی ہے نا، تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہماری روشنی کبھی نہیں بجھے گی۔ یعنی اس دنیا میں زندگی ہم ایسے گزارے جیسے صحابہ نے گزاری، تو انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم لوگ بھی روشنی میں ہوں گے، نور کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دن مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہی وہ روشنی ہے جو قیامت کے اندھیروں سے سورج کی بے نوری کے باوجود وہ روشن ہوگی۔ اگر آج ہی سورج کی طرح جلنے کی بجائے مومنوں کی طرح چمکنا شروع کر دے تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب روشن ہونے والے ہیں۔ سورج فنا ہونے والا ہے، ہر چیز فنا ہونے والا ہے، صرف اور صرف ایمان کی روشنی باقی رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گر پڑیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت ہونے والے حالات کا ذکر فرمایا، جس طرح پہلی آیت میں سورج کے بے نور ہو کر لپیٹے جانے کی بات کہی تھی، اسی سلسلے میں یہاں ستاروں کی حالت بھی بیان کی گئی ہے۔ جب قیامت ہوگی تو سب سے پہلے آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن آسمان کا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ یہ چمکتے ہوئے ستارے ہمیں آسمان پر دکھتے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، گر پڑیں گے اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ان قدرت کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا، بکھر جانا، جھڑ جانا اور اپنی روشنی کو کھو دینا۔ یعنی قیامت کے وقت سارے ستارے اپنے مقرر مقامات سے گر کر بکھر جائیں گے، ان کی جگمگاہٹ ختم ہو جائے گی اور ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس دن ستاروں کی زینت، ان کی روشنیاں، ان کی حفاظت، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
آخرت کا وہ دن اتنا بھیانک ہوگا کہ جو چیزیں ہمیشہ سے مضبوط اور قائم لگتی تھی نا، جیسے کہ ستارے، چاند، سورج، آسمان، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے اور سب کچھ دھرم بھرم ہو جائے گا۔ آیت 3 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو پہاڑ جو دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط، بھاری مانے جاتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہلا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے اور اپنے مقام سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا اور زمین میں ایسی کشش رکھی جو ان پہاڑوں کو مضبوطی سے باندھے ہوئے ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہ کشش ختم کر دی جائے گی اور یہ جامد پہاڑ بھی دھنکی ہوئی روح کی طرح ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے، یہاں تک کہ سراب کے مانند ہو جائیں گے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے چلانا، ہلانا اور بے جگہ کر دینا۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح ہلکے ہو جائیں گے، وہ بکھر کر غبار بن کر اڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے جیسے کوئی اڑتا ہوا دھول کا غبار۔ یعنی جن پہاڑوں کو انسان دنیا میں نہ ہٹنے والا سمجھتا، وہ بھی اللہ کے حکم سے چلا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے اور زمین بالکل چٹیل میدان کر دی جائے گی۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اس دن کی ہیبت اور تبدیلیاں اتنی بڑی ہوں گی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ٹک سکیں گے۔ آیت 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس آیت میں قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسان کی بے خبری اور گھبراہٹ کے بارے میں بیان ہے۔ الاشارو ان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے جو 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں ہوتی ہیں، اور عربوں کے لیے یہ بہت ہی عظیم مال ہوتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں بڑی بڑی لگژری گاڑیاں یا سونا چاندی یا ہیرے جواہرات وغیرہ، جیسے انسان ان سے محبت کرتا ہے نا، تو عرب کے لوگ ان اونٹنیوں سے محبت کرتے تھے۔ اور تلت کا مطلب ہے بے پرواہ چھوڑ دینا، نہ دیکھ بھال کرنا، نہ دودھ دھونا، نہ اس جانور کو گھاس پھوس دینا۔ یعنی قیامت کی ہیبت اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی سب سے پیاری قیمتی دولت جو عام حالات میں کبھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا، اسے بھی بھول جائیں گے۔ قیامت آئے گی تو انسان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنی سب سے عزیز اور قیمتی چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا، بھول جائے گا۔ اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی اور خوف کا عالم ہوگا کہ ان اونٹنیوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، جنہیں وہ عموماً جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ یہ ایک مثال ہے کہ اس دن انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کو بھی بالکل فضول، بیکار سمجھے گا۔ کوئی کسی کی بھی فکر نہیں کرے گا، ہر شخص اپنی اپنی جان کی سلامتی میں لگا ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5، اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کی دراصل یہ بھی ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن جنگلی اور پہاڑوں میں رہنے والے جانور جو عام طور پر انسانوں سے بہت دور جنگلوں میں رہتے ہیں نا، اور ایک دوسرے سے ڈر کر بھاگتے ہیں، لیکن اس دن یعنی قیامت کے دن سب اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ الوحوشو کا مطلب ہے جنگلی جانور جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، ریچھ، لومڑی وغیرہ۔ حشرت کا مطلب ہے اکٹھا کر دینا، ہاکا جانا، یعنی کسی جگہ جمع کیا جانا، جیسے کہ میدان حشر میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ قیامت کے دن صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی حشر کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے۔ ان جانوروں کو وہاں اس لیے لایا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو۔ جن جانوروں پر ظلم ہوا یا کسی نے ان کا حق مارا تو انہیں انصاف ملے گا۔ پھر ایک وقت
پر ان جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب جانوروں کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کونی ترابا، یعنی مٹی ہو جا۔ تو یہ دیکھ کر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، سورہ النبا کی آیت 40، کہ کاش میں آج مٹی ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم ضرور ہر حال میں حقداروں کو ان کے حق ادا کرو گے، یہاں تک کہ بے جان بے زبان جانوروں کے بھی آپس میں ظلم کا حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ جس بکری کے سینگ نہیں تھے اس کا بدلہ بھی اس سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جس نے اسے مارا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2582 اس کا نمبر ہے۔ جب جانوروں کو بھی حشر میں جمع کر دیا جائے گا اور ان سے بھی ایک دوسرے کے حق کا حساب لیا جائے گا، تو پھر انسان کس غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، انسان کس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم نے معافی مانگ لی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو آخرت کا دن تو بہت ہی روح کانپ دینے والا ہے، قیامت کا دن تو بہت ہی انسان کو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اس آیت میں قیامت کے دن ایک اور ہولناک منظر کا بیان ہے۔ البحارو اس کا مطلب ہے سمندر، یعنی مہاساگر۔ سجرت، سجرت کا مطلب ہے کہ بھڑکا دینا، آگ سے بھر دینا یا ابال دینا، یعنی قیامت کے دن وہ سمندر جو آج ٹھنڈے گہرے خاموش نظر آتے ہیں انہیں آگ کی طرح بھڑکا دیا جائے گا، ان میں تیز ابال آئے گا یا ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا، جب قیامت آئے گی اس وقت ہر انسان کو اس جیسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یعنی جو لوگ نیک ہوں گے انہیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، جو لوگ برے اور گناہ گار ہوں گے انہیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جن کا عقیدہ صحیح ہوگا وہ صحیح عقیدوں والوں کے ساتھ ہوں گے، اور جن کا عقیدہ غلط ہوگا، جیسے قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے یا گمراہ فرقے کے لوگ، تو انہیں ان کے جیسے گمراہوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص اسی گروپ میں ہوگا جیسا اس کا دین، اعمال اور سوچ رہی ہوگی دنیا میں۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ جیسی صحبت ویسے اس کی وہاں پر آخرت میں اس کو وہی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی جو آج سوسائٹی میں انسان رہ رہا ہے، انوالو ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انہی لوگوں کے ساتھ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ زندگی بخش اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ جمع فرما۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ عرب کے کچھ قبائلوں میں رواج تھا کہ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو شرم سے بچنے کے لیے اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مجرمانہ عمل تھا جسے وہ اپنی شدت جہالت اور نادانی کی وجہ سے سر انجام دیتے تھے۔ تو قیامت کے دن ایک بہت بھاری سچائی سامنے آئے گی کہ جو بچی ہے، یعنی جو موعود عطا ہے، تو جو زندہ دبا دی گئی بچیاں ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہاں موعودتو سے مطلب وہ بچیاں ہیں جو پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی ہیں یا دبا دی جاتی ہیں، زندہ گاڑ دی جاتی ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جو والدین ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں قیامت کے دن۔ اللہ کی نظر میں وہ اتنا زیادہ نفرت کے لائق ہوں گے کہ ان سے سیدھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان معصوم بچی کو کیوں مار ڈالا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے والدین سے منہ پھیر لیں گے اور اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا
کہ تو بیچاری کس گناہ کی وجہ سے مار دی گئی، اور پھر وہ بچی اپنا دردناک حال بیان کرے گی۔ جس بچی کو زندہ مٹی میں دفن کر دیا گیا، اس کی پکار اس دنیا میں کسی نے نہیں سنی۔ جن ماں باپ کو اس بچی کا سہارا بننا تھا، انہی ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ اب اگر کہیں سے تھوڑی بہت امید تھی تو یہ معاشرے سے امید تھی، لیکن اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ بھی اس بے درد عمل کو جائز اور مانی ہوئی رسم مان چکا تھا۔ نہ ماں باپ کو کوئی شرم، نہ رشتہ داروں کو کوئی افسوس، نہ کوئی معاشرے میں کوئی پکڑنے والا۔ تو پھر اس بچی کی فریاد رسی کون سنتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اتنا بڑا ظلم یوں ہی دبا رہ جائے گا؟ اگر ایسا ہوا تو یہ ظلم سے بھری دنیا کسی بے ترتیب جنگل جیسی ہو جاتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ایسا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے بچیوں سے قیامت کے دن سوال پوچھیں گے، اور ان کو جو قتل کرنے والے جو لوگ ہوں گے، یعنی ان کے جو والدین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوں گے، ان کے اوپر سخت سخت سے سخت ان کو سزائیں ہوں گی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ لڑکیوں کو کیوں عرب کے لوگ مار دیتے تھے؟ تو ان کی کئی وجوہات تھی۔ تو عرب کے سماج میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ایک بے حد بے رحم اور رواج بنا ہوا تھا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ مفلسی اور تنگی کی وجہ سے لوگ سوچتے تھے کہ بیٹیوں کو پالنے میں بوجھ بڑھ جائے گا، خرچ بڑھے گا، تو کھانے والوں کی تعداد کم ہی رکھی جائے، اس لیے بچیوں کو مار دیتے تھے۔ دوسری وجہ تھی کہ صرف بیٹوں سے ہی ان کو بڑی بڑی امیدیں تھیں کہ بڑے ہو کر یہ بیٹے کمائیں گے، ہمارے ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، لیکن بیٹیاں، ان سے تو ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ تیسری اہم بات یہ تھی کہ لڑائی جھگڑے کے دوران میں بیٹیاں حفاظت میں بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ اگر دشمن قبیلے کے ہاتھ لگ جاتی تو انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا یا بازار میں بیچ دیا جاتا، اور اس سے قبیلے کی بے عزتی ہوتی تھی۔ تو لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے کی تین بڑی وجہ تھی۔ پہلا مفلسی، دوسرا بدنامی، تیسرا رسوائی۔ انہی وجہوں سے کبھی کبھی جو ہے عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو مار دیتے تھے، اور ان کے گھر میں کبھی بھی لڑکی پیدا نہیں ہوتی، اگر پیدا ہو بھی جاتی تو اس کو وہ مار دیتے۔ انہی وجہوں سے جب کبھی کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو پہلے گڈھا کھود لیا جاتا، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اسی وقت اس میں گڈھے میں بچی کو ڈال کر کے مٹی سے دبا دیا جاتا۔ اگر ماں اس وقت نہ مانتی یا کسی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ٹال دیا جاتا تو کچھ دن کے بعد بچی کو ریگستان میں لے جا کر دفن کر دیا جاتا۔ بیٹی کے ساتھ بے رحمی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جاہلیت کے دور کا بیان فرمایا کہ ایک میری بیٹی تھی جو مجھ سے بہت لپٹی رہتی تھی، یعنی باپ کو بہت چاہتی تھی، اور وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں اسے پکارتا تو وہ دوڑتی ہوئی آ جاتی۔ ایک دن میں اسے لے کر چلا، راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کی آخری آواز تھی ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ ایک صحابی نے کہا، اے آدمی، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، اسے اپنے درد کا بیان کرنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنا قصہ دوبارہ بیان کر۔ جب اس شخص نے پھر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ رونے لگے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت میں جو ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا، اب اپنی زندگی کو ایک نئی راہ پر چلاؤ۔ تو ایسا نہیں کہ عرب کے معاشرے میں ساری کی ساری برائی موجود ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان بچیوں کی بچاؤ بھی کرتے تھے، ان کو بچاتے تھے۔ تو یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اس زمانے کے لوگ اس عمل کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ ہر دور میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں۔ تو طبرانی کی ایک روایت میں ہے، ساسا بن نازیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے دور میں ایک اچھا کام کیا، میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے بدلے 2 اونٹ دیے۔
کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تجھے ثواب ملے گا، اور وہ یہ کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اسلام کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے نہ صرف اس بربر رواج کو ختم کیا، بلکہ یہ سوچ بھی مٹا دی کہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی مصیبت یا بوجھ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کیا عالم تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ الحمدللہ یہ ہمارا اسلام ہے کہ اس نے لوگوں سے اس بری جو برائی ہے اس کو ختم کروایا۔ جو لوگ بچیوں کو اچھی سی تربیت دے کر کے ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کی اچھی سی شادی وغیرہ کر کے ان کو دوسرے کی امانت میں دیتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری فضیلت ہے، بہت ساری احادیث ہے۔ ان میں سے چند احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت کے دن وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں بیٹی ہو اور وہ نہ اسے ذلیل کرے، نہ بیٹے کو اس بیٹی پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ صبر سے ان کی پرورش کرے، وہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کریں گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا صدقہ نہ بتاؤں؟ صحابی نے کہا، ضرور۔ فرمایا، تیری وہ بیٹی جو تیرے پاس لوٹ آئے، یعنی طلاق شدہ ہو کر یا بیوہ ہو کر، اور جس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو، تو وہی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یہ بخاری ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے، پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1913۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 9۔ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی؟ تو جن لڑکیوں کو زندہ دفن کیا گیا تھا، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کی وجہ سے تجھے مارا گیا۔ قیامت کے دن ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ انہیں کس غلطی کی سزا میں مار دیا گیا۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دیں گے جو بنا وجہ معصوموں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، تو قیامت کے دن ایک حقیقت کا ذکر فرمایا گیا۔ الصحف، جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، صحف کا مطلب ہے وہ کتابیں یا رجسٹر جن میں انسانوں کے اعمال درج ہیں۔ نشرت کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، کھول دینا۔ نشرت کا روٹ ورڈ ہے نون شین را۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھولنا، کھول کر پھیلانا، اور کوئی خبر مشہور کرنا۔ یعنی اس دن لوگوں کے اعمال نامے کھول کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن انسانوں کی ساری کتابیں کھول دی جائیں گی۔ یہ کتابیں گواہی دیں گی کہ انسان نے اس دنیا میں اس نے کیا کیا کیا، کس کس طرح سے اس نے زندگی گزاری، کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، تو سب کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11۔ اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، تو قیامت کے دن کا ایک خوفناک اور حیرت انگیز منظر کا ذکر ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے کشتت، کشتت کا مطلب ہوتا ہے اوپری کی سطح، یعنی اوپر کی سطح، اوپر کی سطح کو پوری طرح کھینچ کر ہٹا دینا، جیسے کسی جانور کی کھال کو اتار کر الگ کر دینا۔ یعنی جس آسمان کو آج ہم مضبوط پھیلا ہوا چھایا کی طرح محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، قیامت کے دن اسے زبردست کھینچ کر ہٹا دیا جائے گا، جیسے کوئی پردہ کھینچ لیا جاتا ہے۔
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دن ہر پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ سعیرت جو لفظ آیا ہے یہ سین عین را سے ہے، اس کا معنی ہے بھڑکانا، دہکانا، یعنی جہنم پہلے سے ہی تیار ہوگی، مگر مجرموں کو اس میں ڈالے جانے کا وقت آئے گا تو اس وقت ان کو جلانے کے لیے جہنم کو خاص طور پر دہکایا جائے گا اور زور سے بھڑکا دیا جائے گا۔ پھر جب مجرموں کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ اپنا جو مطلوب ایندھن ہے یعنی انسانی جسم پا کر اور زیادہ طاقت سے بھڑکے گی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ مجرموں کو دور سے ہی دیکھ کر غیظ اور غضب سے چیخ پڑے گی اور گرج اٹھے گی۔ یعنی قیامت کے دن جہنم کی آگ کو پوری طرح بھڑکا دیا جائے گا، اس کے اندر جو شعلے ہیں انہیں تیز اور بھیانک بنا دیا جائے گا۔ تو یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی، بلکہ ایسی آگ ہوگی جو دلوں تک پہنچنے والی ہوگی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ معارج آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، جو چمڑی کو نوچ ڈالنے والی ہوگی۔ یہ منظر انسانوں کو ڈرانے اور وارن کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا تاکہ وہ جہنم سے بچنے کی فکر کریں اور نیکی کی طرف لوٹے۔ یہ آگ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو بھلا دیا، سچ کو جھٹلا دیا اور نافرمانیوں میں زندگیاں گزاری۔ یہاں اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ جہنم پہلے سے ہی موجود ہے، مگر جب مجرموں کو اس میں ڈالنے جانے کا وقت آئے گا تو اس وقت اس میں خاص طور پر شدت سے بھڑکایا جائے گا۔ تو قرآن کریم کی دیگر آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم مجرموں کو پہچانتی ہے اور دور سے ہی دیکھ کر گرجتی ہے اور چلاتی ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ جب انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایندھن مل جانے سے وہ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ فار ایگزامپل، جیسے ایک روم پورا گیس سے بھرا ہوا ہے اور دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہاں کوئی خطرہ ہے، لیکن جیسے ہی ایک ماچس کی تیلی جلائی جاتی ہے تو وہ بھک سے پورا روم جل اٹھتا ہے۔ ایسے ہی کچھ جہنم کے ساتھ بھی ہوگا۔ آیت 13، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا۔ ازلفت جو لفظ آیا ہے یہاں پر، ازلفت کا جو لفظ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زا لام فا ہے، اور قرآن کریم میں ازلفت جو ورڈ ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو ازلفت کا معنی ہوتا ہے قریب کر دینا۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ جہاں آیا ہے تو پہلی مرتبہ تو سورہ التکویر آیت 13 میں ہی آیا ہے، دوسری مرتبہ الشورى آیت 90 میں آیا ہے، تیسری مرتبہ سورہ کاف آیت 31 میں آیا ہے، اور تینوں جگہ یہ جو لفظ آیا ہے وہ اہل جنت کے بارے میں آیا ہے، یعنی جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ لفظ ازلفت کا مطلب ہوتا ہے قریب لانا، مطلب یہ ہے کہ وہ منظر ہوگا جب جنت کو اہل جنت کے قریب کر دیا جائے گا، انہیں کوئی محنت نہیں کرنی ہوگی، کوئی دوری نہیں طے کرنی ہوگی، جنت خود ہی ان کے پاس آ جائے گی۔ یعنی جنت تو پہلے سے ہی موجود ہوگی، لیکن جب لوگوں کے ایمان اور عمل کے اعتبار سے درجات مقرر ہو جائیں گے تو اس وقت جنت کو قریب لایا جائے گا، یعنی اس کی حقیقت اور حسن کے اوپر سے پردے سارے کے سارے ہٹا دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیں، آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں اور جہنم اور جہنم کی آگ سے بچائے، آخرت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت ہر جان جان لے گی کہ کیا وہ لے کر حاضر ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جب یہ تمام حالات اور منظر پیش آ جائیں گے تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، یعنی اسے اپنی زندگی میں اس نے جو جو کیا ہے، جو کمایا ہے، کیا چھوڑا ہے، کیا لایا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت زندگی بھر کا سارا کیا دھرا، اچھے بھی اعمال اور برے بھی اعمال، سب کچھ سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوا ہے۔
جو لوگ آج زندگی میں اور اپنے حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں نا، اور اس قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں نا، انہیں جو ہے نا آخرت کے دن سے ڈرنا چاہیے، اور ان کو اپنی آخرت کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں، اور اس دن ظالم جو لوگ ہوں گے مارے پچھتاوے کے اپنے دونوں ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے رسول کا رستہ اختیار کیا ہوتا، مگر اس وقت یہ پچھتاوے کوئی کام نہیں آئیں گے، یہ افسوس، یہ حسرتیں بالکل بیکار ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ حسرت اور مایوسی کی آگ اور زیادہ بھڑکا دی جائے گی۔ تو ضرورت ہے کہ آج اسی وقت سے ہم لوگ آخرت کی تیاریاں کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فوز العظیم عطا فرمائے، آمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 15۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، فلا اقسم، یعنی میں قسم کھاتا ہوں، یہاں پر جو لا آیا ہے، فلا کے ساتھ جو لا ہے نا، تو لا کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار نہیں ہے بلکہ زور دینے والا ہے، یعنی ہرگز نہیں، میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو غائب ہو جاتے ہیں۔ الخنس جو لفظ آیا ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے الخنس کی جو قسم کھائی ہے، تو یہ لفظ خا نون سین سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانا، چھپ جانا، جھک جانا۔ الخنس خانس کی جمع ہے، اسی لفظ سے خناس بنا ہے۔ الخنس سے مراد وہ ستارے ہیں جو کبھی چمکتے ہیں اور کبھی اچانک غائب ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی پیچھے شے ہٹ جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہی ستارے ہیں جو سورج اور چاند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور سورج کی روشنی کے دوران نظر نہیں آتے، یعنی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام آسمان اور تمام ستارے جیسے سورج، چاند، ستارے مغرب سے غروب ہونے کے بعد پھر مشرق کی طرف لوٹتے ہیں اور مشرق سے دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں الخنس کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاروں کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں جو رات میں ابھرتے ہیں، وہ تارے جو رات کو ابھرتے ہیں پھر دن میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جو تارے رات میں ابھرتے ہیں پھر دن میں غائب ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی اپنے مدار میں ایسے گھومتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان عجیب اور غریب چال والے تارا نما جو تارے ہیں ان کی قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں کہ کیا قیامت حق ہے، قیامت واقع ہوگی، رسول سچے ہیں، رسول حق ہیں، اور یہ ساری کائنات اللہ کی تصدیق کر رہی ہے، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم سے مسخر ہے۔ ایک تارا بھی غائب اور ظاہر ہونے میں اللہ کا محتاج ہے، تو انسان کیسے خود مختار ہو سکتا ہے۔ آیت 16، اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، الجواری کنس، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں جو لفظ آیا ہے الکنس، کنس کے معنی ہے چھپ جانے والے کے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف نون سین۔ کناسا کا مطلب ہوتا ہے کسی چھپنے کی جگہ میں داخل ہو جانا، غائب ہو جانا۔ یہ لفظ کانس کی جمع ہے جس کا تعلق کناس سے ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ہرن وغیرہ جھاڑیوں میں، درختوں میں چھپ جاتے ہیں۔ جس طرح ہرن اپنے جنگل میں بنی ہوئی اوٹ یعنی جھاڑیوں کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے، اسی طرح یہ ستارے اپنے مدار یعنی آربٹ میں گھوم کر پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ الجواری، الجواری کا مطلب ہے لگاتار چلنے والے، یہاں مراد ہے سورج، چاند اور ستارے۔ یہ ستارے آسمان میں ٹھیک ایک راستے پر چلتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ بھٹکتے ہیں۔ ان کا یہ چلنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی طاقتور ذات ہے جو ان کی منزلیں اور مدار طے کر رہا ہے۔ آیت 17، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے یا پھیلنے لگے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کی حالت کی قسم کھائی ہے۔ لفظ اس اس کا مطلب ہے کہ آنا اور جانا، ٹھیک ہے؟ تو لفظ اس کا جو روٹ ورڈ ہے عین سین ہے،
اور اس کا معنی مفسرین نے دو طرح سے لیا ہے، پہلا ہے آنا، دوسرا ہے جانا۔ پہلا ہے رات کا پھیلنا یعنی آنا، دوسرا ہے رات کا ڈھلنا یعنی واپس جانا۔ تو پہلا یعنی رات کا پھیلنا یعنی آنا، یعنی جب شام کا وقت ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور اندھیرا دھیرے دھیرے پھیل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا معنی رات کا ڈھلنا یعنی واپس جانا، یعنی جب رات ختم ہونے لگے، یعنی صبح کا وقت جب اندھیرا ہٹنے لگے اور فجر کی روشنی پھیلنے لگے۔ امام تبری اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ لفظ دونوں معنی رکھتا ہے اور اس میں بلاغت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ سے دونوں وقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، رات کا شروع ہونا بھی ہے اور اس کا ختم ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے اس خاص لمحے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، تو جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے یعنی دن ڈھل رہا ہوتا ہے، یا صبح کا اجالا پھیلنے لگتا ہے یعنی رات پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں وقت دراصل بہت ہی سینسیٹیو اور گہرے اثر والے ہوتے ہیں۔ انسان کی حالت، سوچ اور دنیا کا منظر سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف وقت نہیں ہے، انسان کی زندگی کی تبدیلی کی نشانی بھی ہے۔ جیسے رات آتی ہے اور جاتی ہے، ویسے ہی دنیا کی زندگی بھی بدلتی ہے، اور ایک دن قیامت واقع ہو جائے گی اور سب کچھ بدل جائے گا۔ آیت 18، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح کی سانس لینے کی قسم کھائی ہے۔ تنفس کا معنی ہوتا ہے سانس لینا، یعنی سانس کا آنا اور جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح کے سانس لینے کی قسم کھائی ہے۔ جس طرح کوئی زندہ انسان گہری نیند یا بے ہوشی کے بعد جاگ کر دھیرے دھیرے سانس لیتا ہے، اسی طرح صبح کی روشنی بھی اندھیری رات کے بعد دھیرے دھیرے پھیلتی ہے اور رات کی تاریکی کو ہٹاتی ہے۔ صبح کا سانس لینا، اس کے کیا معنی ہیں؟ صبح کا سانس لینا، اس سے مراد ہے صبح صادق کا وقت، جسے ہماری عام لفظوں میں پاؤں پھٹنا کہا جاتا ہے۔ اس وقت کی خاص اہمیت ہے۔ یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اسی وقت تہجد پڑھنے والے اپنی نماز مکمل کر کے اپنے دل کی عرضیاں، دعائیں، توبہ، استغفار اور امیدیں لے کر رب ذوالجلال والاکرام کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا استعارہ ہے، جیسا کہ کئی صحیح احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو قسم کھائی گئی ہے، اس کا مقصد آگے آنے والی بات ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک یہ قرآن ایک بزرگ اور عزت دار رسول کا پیغام ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یعنی اس قرآن کو ایک عظیم اور بزرگ فرشتے نے پہنچایا ہے، جو کہ بہت ہی شریف اخلاق کا اعلی نمونہ اور ایک مقدس ذات ہیں، اور وہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی مکرم عزت دار رسول کا لایا ہوا پیغام ہے۔ یہاں جو رسول کریم ہے نا، تو رسول کریم سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کریم کہا، کیونکہ وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، اور اپنے رب کے پاس سب سے بلند رتبہ والے ہیں۔ آیت 20، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو بڑی قوت والے ہیں، عرش والے کے پاس بہت بلند مقام والے ہیں۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ذی قوت یعنی بڑی قوت والے ہیں، اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ذی قوت یعنی وہ بہت طاقتور ہیں۔ سورہ نجم میں بھی انہیں شدید القوہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بے حد قوت رکھنے والے، بے حد طاقت رکھنے والے۔ اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتہ اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، بلکہ بے حد طاقتور اور اثردار ہے۔ شیطانی طاقتیں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، نہ ہی اسے کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
وہ قرآن کے پیغام کو پوری حفاظت کے ساتھ لے کر اترتے ہیں، بنا کسی کمی اور ذاتی یا ملاوٹ کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قوم لوط کی پوری بستیوں کو زمین سے اکھاڑ کر اپنے بازو پر اٹھا لیا اور انہیں آسمان کی اونچائی تک لے جا کر الٹا دیا، پھر سمندر میں پھینک دیا۔ جبریل علیہ السلام نے قوم سمود پر ایسی زوردار چیخ ماری کہ سب کے سب وہیں بیٹھے رہ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ وہ اتنے عظیم اور شان والے تھے کہ ان کی ذات مقدس نے زمین اور آسمان کے درمیان کی پوری فضا کو ڈھانپ لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ یہ پر اتنے زبردست، اتنے طاقتور تھے کہ ان کی شخصیت کا جلوہ ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم القدر فرشتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی کھلی آنکھوں سے پورے ہوش و حواس میں ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک پل میں آسمان سے زمین پر اتر آتے تھے اور پلک جھپکتے ہی واپس آسمان کی طرف چلے جاتے تھے۔ اندہ ذل عرشی مکین، یعنی وہ عرش والے کے یہاں بہت بلند مرتبہ ہے، نہایت تقرب اور رسوخ والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورے اختیار اور اقتدار کے ساتھ نافذ کرتے ہیں اور کوئی فرشتہ ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آیت دیکھیے، آیت 21 ہے۔ وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کی امانت داری اور اعلیٰ مرتبے کی تعریف ہے۔ یہاں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے فرشتے کے بارے میں تعریف فرمائی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آیت ربانی کو بالکل جیسے کا تیسا بغیر کسی کمی بیشی کے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے بھروسے مند اور امانت دار فرشتے۔ امین کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام امانت دار ہیں۔ انہیں جو بھی حکم دیا جاتا وہ اسے بالکل اسی طرح ادا کرتے، نہ اس میں کوئی کمی کرتے، نہ ذاتی اور نہ ہی اپنی حدود سے باہر نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ مرتبہ اور باعزت فرشتے جبریل علیہ السلام کو مقرر کیا، جو تمام کمالات سے لیس ہیں۔ آیت 22، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے مکہ والو، تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن لانے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی عظمت اور صفات کا بیان تھا۔ اب یہاں سے اس آیت سے انسانی رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سچائی کا بیان ہے، جن کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں ذکر یہاں سے ہو رہا ہے۔ وما صاحبکم، اس کا معنی ہے، صاحبکم کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا ساتھی کہہ کر دراصل انہیں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، بلکہ انہی کے ہم قوم اور ہم قبیلہ ہیں۔ انہی کے درمیان آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی ہے، اور ان کے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو تمہارے درمیان پیدا ہوئے، تمہارے جو ساتھ رہے، جو تمہارے ساتھی ہیں، وہ کبھی بھی بے مجنون نہیں ہو سکتے، یعنی وہ دیوانے نہیں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ جاہل دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں یا ان کا دماغ ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل میں سب سے زیادہ کامل، رائے میں سب سے زیادہ درست اور قول میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلتی، جو صاحبکم ہے، یہاں پر صاحبکم کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ والوں کو یہ یقین دلایا کہ جس شخص کو تم پیدائش سے جانتے ہو، جو کبھی جھوٹا نہیں پایا گیا، جسے تم الامین اور الصادق کہتے ہو،
اب تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا کہ تم اسے دیوانہ کہنے لگے؟ تو یہ آیت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور کردار کی گواہی ہے۔ آیت 23، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ یقیناً اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق اور ان کے مخالفتوں کے الزامات کا رد کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کا کلام لے کر آتا ہے، تو مشرک اور کفار مکہ نے یہ طعنہ دیا کہ یہ تو کوئی دھوکہ ہے، یہ سب وہم اور خیال ہے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سارے شک شبہات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ بھی آسمان کے صاف اور روشن کنارے پر۔ افق جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، افق یعنی آسمان کا کنارہ، مبین یعنی صاف اور روشن، بالکل واضح۔ افق المبین کا مطلب یعنی آسمان کا وہ حصہ، وہ کنارہ جو صاف نظر آتا ہے، جس میں دیکھنے والوں کو کوئی شک یا دھوکہ نہیں ہوتا، یعنی یہ حقیقی اور صاف دیکھا گیا منظر تھا، نہ کوئی خیالی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ نظر آیا وہ وہم نہیں تھا، وہ خیال نہیں تھا، بلکہ یہ سب کچھ حقیقت اور یقینی طور پر دیکھا گیا مشاہدہ تھا۔ آیت 24 ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی بخیل نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی غیب کی باتیں جیسے وحی، حکم، ہدایت لوگوں سے چھپائیں اور اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں بتایا، جو حکم نازل فرمائے، جو علم اور ہدایت عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ امانت داری اور صاف گوئی کے ساتھ پوری انسانیت تک پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نازل ہونے والی کوئی بات چھپا لی، تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4612 اس کا نمبر۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ڈر کر حق چھپایا، نہ کسی سے نفرت کر کے کوئی علم روکا، نہ امیر کو ترجیح دی، نہ غریب کو نظر انداز کیا، نہ کسی شہر والے کو افضل سمجھا، نہ دیہاتی کو حق سے محروم کیا، نہ مردوں کو ترجیح دی، نہ عورتوں کو پیچھے ڈالا، نہ رئیسوں کو علم سے آگے رکھا، نہ فقیروں کو علم سے پیچھے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر سمجھا اور سب کو برابر دعوت و تبلیغ دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں بھیجے گئے جو جاہل، گمراہ اور علم سے خالی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر انہی لوگوں کو علماء ربانی، حاکم اور ہادی بنا دیا اللہ کے حکم سے۔ وہ لوگ جو کل تک بھٹکے ہوئے تھے، آج ان کی حکمت، سمجھ اور ان کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں۔ دوسری قومیں ان کی شاگرد بنی۔ آیت 25، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کسی دھتکارے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سناتے تھے تو کفار مکہ، خاص طور پر ابو لہب، ابو جہل جیسے سرکش لوگ لوگوں کے دل میں شک ڈالنے کے لیے کہتے تھے یہ کہیں سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں، کبھی کہتے کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے یہ کسی اور کا کہا ہوا ہے، کبھی کہتے یہ کوئی وہم ہے، کبھی کہتے یہ تو اساطیر الاولین یعنی پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب جھوٹوں کو رد کیا اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو تم سب کے رب العالمین کا کلام ہے۔ شیطان الرجیم کا مطلب ہوتا ہے ایسا شیطان جو لعنت زدہ ہو چکا ہو، جسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، جو حق بات سے محروم کر دیا گیا ہو۔ ایسا شیطان نہ قرآن جیسی حکمت بھری کتاب لا سکتا ہے اور نہ اللہ کے کلام کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ آیت 26، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اب تم لوگ کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ایک سوال، مگر صرف سوال نہیں بلکہ تعجب، انکار اور فٹکار سے بھرا ہوا سوال ہے۔
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مطلب یہ ہے کہ جب یہ قرآن حق ہے، اس کا لانے والے جبریل علیہ السلام سب سے امین فرشتہ، اس کو پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے اور بھروسے مند انسان، اس میں نہ جادو ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ شیطانی دخل ہے، تو پھر انسانوں، تم سچائی سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ سوال گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا تم حق کو پہچاننے کے بعد بھی اسے ٹھکراتے ہو؟ کیا تم شیطان اور نفس کی پیروی میں ایسے بھٹکتے رہتے ہو؟ جب تمہارے سامنے روشنی رکھ دی گئی، پھر اندھیرے کی طرف کیوں دوڑ لگاتے ہو؟ حق اور باطل بالکل واضح کر دیا گیا ہے، ہدایت اور گمراہی کے راستے کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی بھی بہکتا ہے تو وہ خود اپنی ہی مرضی سے گمراہی کو چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو یہ سوال آج بھی ہر اس شخص سے ہے جو قرآن کو پڑھتا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے مگر ان کے راستوں پر نہیں چلتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تو ہے مگر ان کے راستے پر نہیں چلتا، دین کی باتیں سنتا ہے مگر اس کا دل نہیں بدلتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ راستے کی سمجھ دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے اور گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آیت 27 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، یہ کوئی افسانہ، جادو، شاعری یا وہم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک زبردست نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، ہر انسان، ہر دور، ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے۔ ذکر جو لفظ آیا ہے، ذکر کا مطلب ہے صرف نام لینا نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلب ہے کہ نصیحت، دلوں کو جھنجھوڑنے والا بیان، لوگوں کو یاد دلانے والا سچا کلام، جو انسان کو اس کے رب، اس کی ذمہ داری، آخرت اور مقصد حیات کی یاد دلاتا ہے، للعالمین، یعنی یہ نصیحت ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، ہر زبان، ہر نسل، ہر علاقہ، ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن کسی ایک زمانے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر دور کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 28۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ قرآن اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کی جو یہ نصیحت ہے انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو سیدھی راہ پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں، جن کے دلوں میں سیدھا اور سچا راستہ اختیار کرنے کی خواہش ہے۔ یستقیم یعنی سیدھا راستہ اختیار کرنا، مطلب استقامت کا مطلب کہ صرف ایک بار حق کی طرف مڑنا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، پھسلنے سے بچنا اور ہر حال میں حق پر قائم رہنا۔ قرآن کی ہدایت ایک دریا کی طرح بہتی ہے، مگر اس پانی کو پیتا وہی ہے جس کی پیاس سچی ہوتی ہے۔ آیت 29، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمہاری چاہت، تمہارا ارادہ، تمہارا عمل، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان چاہنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اس چاہت کا حقیقی اثر اللہ کی مرضی سے جڑا ہوا ہے۔ انسان کو اختیار ضرور حاصل ہے، لیکن اس اختیار کا اصل اثر بھی تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اجازت دے۔ یہ آیت انسان کو گھمنڈ سے روکتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہدایت ملی ہے نا تو وہ تیری قابلیت سے نہیں ملی ہے بلکہ تیرے رب کی عنایت سے ملی ہے۔ جیسے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر جائے تو صرف چاہنے سے نہیں ملے گی، جب تک اس چاہت کو قبول نہ کر لے، جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس چاہت کو قبول نہ کر لے اور ہدایت عطا کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ مشیت کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور تقدیر کا مطلب جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ انسان کو چوائس ضرور دی گئی، لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی اثر کرتی ہے۔
فار ایگزامپل ایک واقعہ ملتا ہے حضرت فضیل بن ایاز کا واقعہ۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ڈاکو تھے۔ رات کے وقت گناہ کی نیت سے ایک دیوار پر چڑھتے، تبھی ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس میں سورہ حدید آیت نمبر 16 کی تلاوت کر رہا تھا وہ شخص کی کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کے ذکر کے سامنے؟ فضیل کا دل کانپ گیا اور اسی وقت انہوں نے کہا ہاں اب وقت آ گیا ہے، اور وہیں سے توبہ کر کے نیکی کی راہ پر چل پڑے۔ بعد میں اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے محدث بنے کہ آج تک ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے ہدایت چاہنے سے نہیں ملتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر آج کوئی صحیح راہ پر ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم عطا فرما۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ استقامت عطا فرما، اس پہ ثابت قدمی عطا فرما، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو گمراہیوں سے بچائیے گا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام